किसी की नाड़ी पकड़ कर रहे, कोई किसी के पैजामे पकड़ कर रहे, ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है कि मेरे अल्फाज ही मेरी तरबियत का पता देते हैं और तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी तरबियत का पता देते हैं। किस तरह, अरे कौन किसके पैजामे में है, कौन किसकी नाड़ी में और कौन किसकी धोती में, ये सियासी स्टेज लगेगा तो हम भी बता देंगे कि किन हिंदुत्वों की धोती में तुम छुप कर बैठे हो। नई सोच के साथ कि इस सियासत का खात्मा करना है जो शहर के नौजवानों को गंदी जहनियत देती है, उस सियासत का खात्मा करना है जो शहर को तफरीके की जानिब ले जाती है, उस सियासत का खात्मा करना है जो शहर को जो बिरादरीवाद में बांटती है। आपका बुनियादी मकसद और आपकी बुनियादी सोच और आपका बुनियादी तखय्युल ये होना चाहिए कि हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो हमारे इलाकों का, हमारी बस्तियों का काम करता है, हमारी मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहते हैं और जो हमारी तकलीफों को हमारी खुद की तकलीफ समझते हैं। हमारे किए गए कामों से मुतमईन है, हमें यकीन है, हम इस बात से हमारा दिल इत्मीनान से भरा हुआ है कि हमने हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया। देखा यहाँ पर कभी बस्तियां बसाने का राजकारण हुआ, कभी बस्तियां उजाड़ने का राजकारण में अपने वक्त के सियासतदानों ने इस इलाकों में हर तरीके की सियासत की, यहाँ के लोगों का सियासत में इस्तेमाल किया, कभी धरने मोर्चे के नाम पर, कभी जेल भरो तहरीक के नाम पर, कभी बसायत सभा के नाम पर, कभी सलन डिक्लेयर के नाम पर, कभी घर दिलाने के नाम पर, कभी घर उजाड़ने के नाम पर, हर तरीके की यहाँ पर सियासत की गई। लेकिन यहाँ इस इलाके में पीपी प्लास्टिक मशीन, प्लास्टिक मोल्डेशन की लाने वाले मेरे वालिद हैं। हमारे और आपके वादे के बीच में एक मोमिन का दूसरे मोमिन से वादा होगा और एक मोमिन का दूसरे मोमिन से वादे के दरमियान अल्लाह वकील होता है, अल्लाह गवाह होता है। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलते हैं कि ये काम अगर सरकारी फंड से नहीं होगा तो हम हमारे जाती फंड से कराएंगे। और हमने चुन कर आने के बाद सबसे पहला अगर कोई काम किया था तो अयूब नगर की बस्तियों में पेविंग ब्लॉक बिछाने का काम किया। अगर हमारी गटरें साफ रहेंगी, हमारी रोड रास्ते साफ रहेंगे तो हमारे अतराफ में रहने वालों की ज़हनियत भी साफ होगी और हर तरीके की बुराइयों से हम लोग दूर होंगे। ये इस्तेमाल कर ले, फिर उनके बाद उनको सुनना भी है। आइए इमरान भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द उनका इस्तेमाल करें जोरदार तालियों के साथ। देखिए आप अपने दिलों से यकीनन वो तामीर और तरक्की कर रहे हैं तो जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। आइए मैं डॉक्टर मौसूफ को रहबर मिल्लत को इस शेर के साथ आवाज देता हूं कि कभी खुशबू की तरह गुलों से होते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से होते हैं, कभी खुशबू की तरह गुलों से होते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से होते हैं। ये कैचियां हमें खाक लेने से रोकेगी कि हम पुरों से नहीं हौसलों से होते हैं। जोरदार तालियों के साथ रहबर मिल्लत का इस्तकबाल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की जो वार्ड नंबर 18 के साकिनीन की जानिब से और यहाँ के इदारों की जानिब से इस वार्ड के फाल कारपोरेटर, काम करने वाले कारपोरेटर, नौजवान कारपोरेटर, कामों का जज्बा रखने वाले कारपोरेटर हाजी अब्दुल माजिद साहब की इस्तकबालिया तकरीब के सदर मोहतरम अब्दुल रज़ाक बाबा साहब यहाँ पर कुर्सियों पर मौजूद, वार्ड की तमाम बाइज्जत मुअत्तर शख्सियत, सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, मोहल्ले के नौजवान, दोस्त, अहबाब, ये बच्चे, मैं सबसे पहले तो जिन्होंने ये इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा है, अदारा मुंशी शाबान, मैं इस अदारे को मेरी जानिब से और हमारी पार्टी की जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी अब्दुल्ला कुरैशी साहब ने कहा कि काम करने वाले और मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत की सताइश करना, उनके कामों की हौसला अफजाई करना,
یقیناً یہ بھی نیکی کے زمرے میں آتا ہے اور آپ لوگوں کے ذریعے یہ استقبال کام کرنے والوں کو ایک حوصلہ بخشتا ہے, ایک جلا بخشتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ اسی طریقے سے محنت سے متواتر لگے رہیں. اس پروگرام کا جو دعوت نامہ مجھے موصول ہوا, مجھے ملا, اس میں یہ بات لکھی تھی کہ گرو وار وارڈ قلب شہر اور قلب سیاست, اس علاقے کے ساکنین اور اس علاقے کے رہنے والوں کی جانب سے اس وارڈ کے کارپوریٹر حاجی عبد المجید صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے. یقیناً یہ بات 100% سچ ہے کہ گرو وار وارڈ علاقہ یہ سیاست کا سینہ ہے, سیاست کا دل ہے, شہر کا دل ہے. یہاں پر وہ شخصیات بستی تھی یا اس علاقے سے وہ شخصیات نکلی جنہوں نے مالیگاؤں کے شہر کی سیاست کو رخ دیا, مالیگاؤں شہر کی سیاست کا رخ طے کیا, شہر کی سیاست کس جانب گامزن رہنا چاہیے یہ ان علاقوں کے لوگوں نے طے کیا. حالانکہ یہ شہر کا مضافاتی علاقہ ہے, یہ شہر بسنے کے بعد کسی نہ کسی وجوہات کے بنا پر یہ علاقہ بسا ہے. یہاں پر بہت سے ایسے رہنے والے ہیں جو ہجرت کر کر آئے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزی روٹی کی تلاش میں, کام کی تلاش میں یو پی سے ہجرت کر کر یہاں پر آ کر بسے ہوئے. بہت سے لوگ ہیں جو علاقہ دکن سے پولیس کارروائی کے بعد, پولیس ایکشن کے بعد یہاں پر آ کر بسے ہیں. 9/9/69 کے سیلاب کے بعد ہمارے اسلام آباد میں جو ندی کے کنارے پر رہتے تھے وہ ان علاقوں میں بسے ہیں. شہر نے دیکھا یہاں پر کبھی بستیاں بسانے کا راجکارن ہوا, کبھی بستیاں اجاڑنے کا راجکارن ہوا, کبھی یہاں پر جو ہے لوگوں کو بنیادی سہولتوں کے نام پر یہاں پر سیاست ہوئی. یعنی کہ شروع سے یہ علاقہ سیاسی طور سے بہت مالدار رہا ہے, بہت امیر رہا ہے, بہت ترقی یافتہ رہا ہے, لیکن یہ علاقہ شروع سے بنیادی طور سے پسماندگی کا شکار رہا ہے. شروع سے اس علاقے میں جو ہے بنیادی کام کاج کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے. کسی بھی لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے سیاست دانوں نے اس علاقوں میں ہر طریقے کی سیاست کی, یہاں کے لوگوں کا سیاست میں استعمال کیا. کبھی دھرنے مورچے کے نام پر, کبھی جیل بھرو تحریک کے نام پر, کبھی بسائے سبھا کے نام پر, کبھی سلم ڈکلیئر کے نام پر, کبھی گھر دلانے کے نام پر, کبھی گھر اجاڑنے کے نام پر. ہر طریقے کی یہاں پر سیاست کی گئی, لیکن یہاں پر رہنے والوں کو ہمیشہ جو بنیادی ضرورت ہے, جو ترقی کی علامت ہے, جو خوشحالی کی علامت ہے, جو بہتری کی علامت ہے, وارڈ کی بنیادی ضروریات اس سے ہمیشہ محروم رکھا. مجھے دیکھنے ہم لوگ, میرا خانوادہ اس علاقے سے کوئی, ہم اس علاقے کے لیے نئے نہیں ہیں, کچھ اس علاقے کے لیے ہم نا آشنا نہیں ہیں. میرے والد نے اس علاقے سے اپنی کاروباری مصروفیات کو شروع کیا تھا. جب یہ علاقہ, آپ لوگوں کا بہت سے لوگ یہاں پر جو ہے اس علاقے کے بنیادی رہنے والے, پرانے رہنے والے, ان لوگوں کو معلوم ہوگا جب یہ علاقہ مکمل طور سے بسا نہیں تھا, اس وقت 1982, 83, 84 میں میرے والد نے یہاں کا اس علاقے کا جو بنیادی کاروبار تھا, پلاسٹک کا کاروبار, پلاسٹک مولڈیشن کا کاروبار, جس کو ہم گٹی مشین کہتے ہیں, سب سے پہلے اگر اس علاقے میں کوئی کاروباری مصروفیت کی میرے خاندان کے, تو میرے والد نے. آج جو ناندیڑی کے سامنے ہمارے جو رئیس پترکار رہتے ہیں, وہاں پر ددہ کا ایک ویڈیو تھا, اس میں اس وقت گوڈاؤن بنا کر پہلے اس علاقے میں پی پلاسٹک مشین, پلاسٹک مولڈیشن کی لانے والے میرے والد ہیں. اس کے بعد مالدہ شیوار میں جو ہمارے مانگو سیٹ کا کارخانہ ہے, اس وقت پہلی ایل ڈی مشین, جو ایل ڈی پلاسٹک مولڈیشن کی مشین ہے, اور پہلی جھٹک مشین لانے والے اس علاقے میں اور کاروبار کرنے والے میرے والد ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس علاقے کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں. مالدہ شیوار میں میرا خاندان, میرے اہل خانہ, تمام تر لوگ, 1 سال تقریباً ہم لوگ یہاں پر جو ہے مالدہ میں مانگو سیٹ کے کارخانے کے سامنے, جو محمود وہاں کے جو آج وہ گرام پنچایت کے, ان کے مکان میں ہم رہے. ہم نے بنیادی طور سے اس علاقے کے مسائل کو دیکھا ہے, ہم نے ہماری آنکھوں سے اس علاقے کے مسئلوں کو اور تکلیفوں کو دیکھا ہے
کس طریقے سے یہ علاقہ رہتا تھا, کس طریقے سے اس علاقے میں لوگ بستے تھے, کس طریقے سے یہاں پر بنیادی سہولتوں کی یعنی کمی تھی, ہم نے سب دیکھا ہے. روڈ سڑکیں جانے دو, پانی پینے کا نظم نہیں تھا, لائٹ نہیں تھا, یہاں پر کسی طریقے کی بنیادی سہولت نہیں تھی, اور سیاست اس علاقے میں لیڈر سب سے زیادہ کرتے تھے. پہلی مرتبہ میرے والد جب اس علاقے سے کارپوریٹر الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے, اس وقت ہم ایوب نگر کی بستیوں میں گھومتے تھے. لوگ ہم سے کہتے تھے کہ بہت سے لوگ آئے, بہت سے ممبر آئے, بہت سے نمائندگی کا دم دیا, لیکن کام کوئی کرتا نہیں. صرف کام کے وعدے ہوتے ہیں, کام کی خیرات بٹتی ہے, وعدوں کی خیرات بٹتی ہے, لیکن بنیادی کام کاج کوئی نہیں کرتا. یہ ہماری پرائیویٹ زمین ہے, یہاں پر کوئی کسی طریقے کا کام نہیں ہوتا. کم سے کم ہم کو ہمارا یہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے کہ سرکاری طور سے کارپوریشن کی جانب سے یہاں پر کام نہیں ہو سکتا. اس وقت ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ کس طریقے سے لوگ نمائندگی سے نالا ہیں, کس طریقے سے لوگ اپنے نمائندوں سے امیدیں کھو چکے ہیں, کس طریقے سے ان کی آس ٹوٹ چکی ہے. یعنی کہ اس علاقے کے لوگوں نے اس وقت طے کر لیا تھا, جو ہمیں محسوس ہوا کہ کام کاج کی کوئی سیاست نہیں ہوتی ہے, کام کاج کوئی نہیں کرتا, زندہ باد کی سیاست ہوتی ہے, مردہ باد کی سیاست ہوتی ہے, دوسرے یعنی عنوانات کی سیاست ہوتی ہے. ایسے عنوانات جو عوام کے نہ فائدے کے لیے ہوتا ہے, نہ عوام کے کسی مستقبل کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, لیکن صرف ایک جذباتی سیاست کا یہاں پر بول بالا تھا. زندہ باد, مردہ باد, عصبیت, تم کو بولو برادری واد, اس تمام طرح کی سیاست کا یہاں پر بول بالا تھا, لیکن عوامی سہولیات سے یہ علاقہ محروم تھا. ہم نے اس وقت یہاں ایوب نگر کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ آپ نے بہت سے لوگوں پر بھروسہ کیا, آپ نے بہت سے لوگوں پر یقین کیا, ایک مرتبہ آپ ہم لوگوں پر یقین کیجئے, ہمیں منتخب کر کے دیجئے. ہمارا کوئی اس سے جو وعدہ ہے یہ سیاسی نہیں ہوگا. ہمارے اور آپ کے بے وعدے کے بیچ میں ایک مومن کا دوسرے مومن سے وعدہ ہوگا, اور ایک مومن کا دوسرے مومن سے وعدے کے درمیان اللہ وکیل ہوتا ہے, اللہ گواہ ہوتا ہے. ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولتے ہیں کہ یہ کام اگر سرکاری فنڈ سے نہیں ہوگا تو ہم ہمارے ذاتی فنڈ سے کرائیں گے. اور ہم نے چن کر آنے کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی کام کیا تھا تو ایوب نگر کی بستیوں میں پیونگ بلاک بچھانے کا کام کیا تھا. ہمارا یقین, ہمارا عقیدہ سیاست میں یہ ہے کام کاج, عوام کو بنیادی سہولت پہنچانا, عوام کو ان کا حقوق دینا, عوام کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنا. ہماری قابلیت کے اعتبار سے, ہماری محنت کے اعتبار سے, ہماری صلاحیت کے اعتبار سے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ عوام کو کس طریقے سے اس کی سہولت دی جائے. ہمیں معلوم ہے کوئی بھی علاقہ اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتا. ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ کوئی علاقہ بہتر اس وقت نہیں کہلا سکتا, کوئی بستی صاف ستھری اور اچھی اس وقت تک نہیں کہلائی جا سکتی جب تک اس بستی میں, اس علاقے میں بنیادی کام کاج نہ ہو, اس علاقے میں پانی کا مسئلہ نہ ہو, اس علاقے کے لائٹ جلتے ہو, اس علاقے میں پختہ سڑکیں ہو, اس علاقے میں گٹروں سے نکلنے والے پانی کا نکاسی کا نظام ہو, تبھی وہ علاقے جو ہے وہ یا تو بہتر کہلاتے ہیں, یا ترقی یافتہ کہلاتے ہیں, یا اچھے کہلاتے ہیں. اور ان انفراسٹرکچر کی, ان تعمیرات کی بنیاد پر معاشرہ بھی اچھا بنتا ہے. اگر ہماری گٹریں صاف رہیں گی, ہماری روڈ رستے صاف رہیں گے, تو ہمارے اطراف میں رہنے والوں کی ذہنیت بھی صاف ہوگی, اور ہر طریقے کی برائیوں سے ہم لوگ دور ہوں گے. یہ بنیادی, یہ فلسفہ ہے, یہ اچھے معاشرے کی بنیاد ہے. ہم کو اگر اچھا معاشرہ دینا ہے, ایک بہتر یعنی ہمیں کوئی بستی دینا ہے, ایک بہتر سماج دینا ہے, تو ہمیں یقیناً جو ہے یہاں پر تعمیراتی کام کرنا ہوگا. اس کی مثال ہے جب جھوپڑ پٹیوں میں کام کاج ہوا ہے, وہاں پر رہنے والے 2-4 لوگ جب اچھے آئے ہیں تو یہاں پر مدرسے کا نظام ہوا, یہاں پر تعلیم کا نظام ہوا, یہاں باہمی اتفاق کا نظام ہوا, ایک دوسرے سے معاشرتی ماحول اچھا ہوا. یہ چیز کو ہم نے محسوس کیا. ہم نے کبھی اس علاقے سے سیاست نہیں کی, ہم چن کر آئے اور مسلسل اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے. ہم نے کبھی کسی پر الزام نہیں دیا. ہم نے ہمارے الیکشن لڑنے کے بعد کبھی کوئی یہاں پر سیاسی سبھا نہیں لی, ہم نے کوئی سیاسی جلسہ نہیں لیا, ہم نے کوئی سیاسی میٹنگ نہیں لیا, اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کے خلاف یہاں پر آ کر زہر اگلا کا کسی کی شخصیت کو ہم نے یہاں پر تار
انکار کیا, کسی کے یعنی کہنا چاہیے کہ ہم نے کسی کی عزت کو یہاں پر سرے عام نیلام کیا. میں نے سنا یہاں پر پیچھے ایک پروگرام ہوا, یہ غیر سیاسی پروگرام ہے, یہ پروگرام محلے کے ذمہ داروں نے رکھا ہے. ہم یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں چاہتے, یہاں پر ہم کوئی سیاسی تفرقہ نہیں چاہتے, ہم یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں چاہتے کہ کسی کی یہاں پر دل آزاری ہو. میں اذان کے بعد, اذان سے پہلے جو میری بات میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ غیر سیاسی پروگرام ہے, یہ غیر سیاسی ادارے کی جانب سے لیا گیا پروگرام ہے. یہاں پر ہم کسی پر کوئی سیاسی الزام تراشی نہیں کریں گے. جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا گیا ہے, ہمیں ہمارے استقبال کے لیے بلایا گیا ہے, یہ اہلیان محلہ کی خوشی ہے. یہاں پر ہم کو آپ بلا کر اہلیان محلہ کے ساتھ جو اہلیان محلہ ہے وہ ہمیں اعزاز بخش رہے ہیں. اس لیے لیکن میں اس بات کو یہاں پر ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جس وقت سے ہم نے ہمارے کام کا سلسلہ ایوب نگر سے شروع کیا تھا, آج 8 سال کا وقفہ گزر چکا ہے. میرے والد کے 5 سال کی یہاں پہ اس علاقے کی کارپوریٹرشپ اور حاجی عبد الماجد کی 3.5 سال کی کارپوریٹرشپ, یہ 8 سال میں مسلسل ہم نے اس وارڈ کے تعمیری کاموں پر دھیان دیا. جن علاقوں پر بنیادی سہولیات میسر نہیں تھی, ان علاقوں میں جہاں پر روڈ نہیں تھا وہاں پر روڈ کی تعمیر کیا, جہاں پر گٹر نہیں تھی وہاں پر گٹر کی تعمیر کیا, جہاں پر لائٹ نہیں تھا وہاں پر لائٹ لگانے کی کوشش کی گئی. آج یہ بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ کام جو کر رہے ہیں یہ کام جو ہے یہ کوالٹی کا نہیں ہے, یہ معیاری نہیں ہے. ایسا سیاسی اسٹیج سے ذمہ داروں کی جانب سے بولا جاتا ہے. آج وہ ہمارے کاموں کی مخالفت بھی نہیں کر پا رہے, وہ یہ کہہ بھی نہیں پا رہے اپنے سیاسی اسٹیج سے کہ یہ لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں. ہاں یہ لوگ کام کرنے والے ہیں لیکن معیاری کام نہیں کر رہے, یہ الزام ہے. یہ الزام بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے. کام ہے, کام کرنے ہوتا ہے. آج کام کرنے کی نوعیت بدل چکی ہے. میں یہ نہیں بولتا بہت وثوق کے ساتھ کہ ہم جو کام کریں گے وہ کام جو ہے وہ قیامت تک ٹکے گا, ایسا میرا بولنا نہیں ہے. کام ہے, کام میں کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے, لیکن الحمدللہ ہم اس علاقے کی تعمیر ترقی میں کہیں نہ کہیں ہماری جہاں جتنی بساط بھر ہماری اوقات ہے ہم یہاں پر ہمارا جو ہے ٹائم دے رہے ہیں, ہم یہاں پر ہماری جو ہے کوشش دے رہے ہیں. بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست کے لیے کیے جا رہے ہیں, ان کا مقصد صرف کارپوریٹر بننا ہے, کوئی کسی کی ناڑی پکڑ کر رہے, کوئی کسی کے پیجامے پکڑ کر رہے. ایسے ناشائستہ الفاظ میں بھی استعمال کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میرے الفاظ ہی میری تربیت کا پتہ دیتے ہیں اور تمہارے الفاظ تمہاری تربیت کا پتہ دیتے ہیں. کس طرح, ارے کون کس کے پیجامے میں ہے, کون کس کی ناڑی میں اور کون کس کی دھوتی میں, یہ سیاسی اسٹیج لگے گا تو ہم بھی بتا دیں گے کہ کن ہندوتووں کی دھوتی میں تم چھپ کر بیٹھے ہو. ابھی یہ سیاسی موقع نہیں ہے, وقت آنے پر ہم پوری بات کہیں گے. آج یہ سال 9 کا موقع ہے, نیا سال ہے. نئے سال کی میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, پیغام دیتا چلوں کہ نئے سال سے جو امیدیں وابستہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نئے سال کے لیے نئے اقدامات کرے, نئی کوششیں کرے, نئے سمت میں اپنے راہوں کو گامزن کرے, اپنے قدموں کو گامزن کرے. نیا سال ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے سال میں نئے قدم بڑھائے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے نئے سال سے وہ امیدیں کہ جو جونی راستوں پر اور جونی روش پر اپنے آپ کو رکھے رہے. آج اس نئی سوچ کے ساتھ کہ اس سیاست کا خاتمہ کرنا ہے جو شہر کے نوجوانوں کو گندی ذہنیت دیتی ہے, اس سیاست کا خاتمہ کرنا ہے جو شہر کو تفرقے کی جانب لے جاتی ہے, اس سیاست کا خاتمہ کرنا ہے جو شہر کو جو برادری واد میں بانٹتی ہے. آپ کا بنیادی مقصد اور آپ کی بنیادی سوچ اور آپ کا بنیادی تخیل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو ہمارے علاقوں کا, ہماری بستیوں کا کام کرتا ہے, ہماری مصیبت کی گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور جو ہماری تکلیفوں کو ہماری خود کی تکلیف سمجھتے ہیں. میں بہت بڑے دعوے نہیں کرتا ہوں, لیکن
الحمدللہ میں بار بار ایک بات بول رہا ہوں اور ابھی بھی یہ بولتا ہوں کہ ہم اللہ کی ذات سے ہمارے کیے گئے کاموں سے مطمئن ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم اس بات سے ہمارا دل اطمینان سے بھرا ہوا ہے کہ ہم نے ہماری نمائندگی کا حق ادا کیا اور اس علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے کی پوری کوشش کی، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اسی وعدے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔